अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आप सबको प्रोग्राम मॉर्निंग विद स्टार एशिया में खुशामदीद कहते हैं जनाब। और हमेशा की तरह मैं हूं आपके साथ, आपका मेज़बान, आपका होस्ट, आपका दोस्त, और मुझे जाना जाता है अहमद मुनीब के नाम से जनाब। और मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी एंकर इरम सतार। इरम सत्तार साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। और प्रोग्राम मॉर्निंग विद स्टार एशिया का बाकायदा आगाज़ हो चुका है। मॉर्निंग विद स्टार एशिया में सबसे पहले जो लोग भी हमें देख रहे हैं स्टार एशिया न्यूज़ की स्क्रीन्स पर इस वक्त लाइव, जो लोग हमें देख पा रहे हैं, जो लोग हमें सुन पा रहे हैं, उन सब के लिए हम दुआ गो हैं कि उन सब की सुबह बखैर हो, उन सब का आज का दिन बहुत अच्छा गुजरे और आने वाले तमाम रोज़ भी जो हैं बहुत ही अच्छे गुजरे। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं आज की अच्छी बात के साथ, अहादीस मुबारका के साथ। जैसा कि आपको मालूम है, हम इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं क्योंकि अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से जिस काम का आगाज़ किया जाए वो यकीनन मज़ीद बेहतर हो जाता है। इरम, तो हदीस मुबारका शामिल करते हैं। सबसे पहले हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रिसालत माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसने सूरज की मगरिब से तुलू होने से पहले पहले तौबा कर ली तो अल्लाह ताला उसकी तौबा को कबूल कर लेंगे। तौबा के बारे में बहुत खूबसूरत हदीस। बिल्कुल मुनी, बहुत अच्छी बात कही है कि सूरज के गुरूब होने के बाद, मतलब जब मगरिब का वक्त होता है उस वक्त से लेके जब सुबह के टाइम सूरज तुलू होता है उस वक्त तक जो है हमारे पास तौबा का जो है वो एक वक्त होता है। लेकिन मेरे ख्याल में तो मुनीब, तौबा के लिए तो कोई भी वक्त मतलब जो है वो मुकर्रर नहीं है, किसी भी वक्त आप जो है तौबा कर सकते हैं। और बेशक जो है अल्लाह ताला हर बंदे की जो है वो तौबा को कबूल करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। लेकिन एक दफ़ा फिर बता दें कि जो मगरिब के वक्त यानी सूरज जब ग़ुरूब होता है तब से लेकर जब सूरज तलू होता है तब तक जो है जो उससे पहले पहले तौबा कर लेता है तो अल्लाह पाक जो है वो उसकी तौबा को कबूल कर लेते हैं। बिल्कुल जी। और तौबा अल्लाह ताला की तरफ से अपने बंदों को बहुत बड़ा तोहफा है। अल्लाह ताला ने फरमाया है कि तुम जितने भी गुनाह कर लो, अगर एक दफ़ा सच्चे दिल से तौबा कर लो और इस नीयत से तौबा कर लो कि दोबारा वो गुनाह नहीं करोगे, तो वो आपकी तौबा को कबूल फरमा देता है और एक ही लम्हे में आपके तमाम गुनाहों को भी मुआफ़ फरमा देता है। बेशक अल्लाह ताला बहुत बड़ा रहमतुल आलमीन है, परवरदिगार है और रहमत हमारे ऊपर बरसाते हैं और अल्लाह बिल्कुल गफूर रहीम है और 70 माओं से ज़्यादा प्यार करते हैं। तो अल्लाह ताला के इस हुक्म पर हम सबको अमल पैरा होना चाहिए। इंसान है, सबसे गुनाह सरजद हो जाते हैं, लेकिन अल्लाह ताला का जो हुक्म है तौबा का, तो उस पर ज़रूर पूरा उतरना चाहिए। आगे बढ़ते हैं और आपको बताते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने मुसलमान भाई की बेइज्जती की या कुछ और ज़्यादती की तो उसे चाहिए कि वो उससे आज ही मुआफ़ी मांग ले, इससे पहले कि जब दिनार और दरहम यानी रुपए पैसे उसके पास ना होंगे। अगर उसके नेक अमाल हुए तो उसकी ज़्यादती के मुताबिक उनमें कमी कर दी जाएगी, और अगर उसके नेक अमाल नहीं होंगे तो उससे मुतालिका शख्स की बुराइयों को लेकर इस पर लाद दिया जाएगा। ये क़यामत के दिन की तरफ भी एक रोज़े हशर का जो दिन होगा उसके बारे में जो जो चीज़ें सामने आई हैं, जो जो हदीस मुबारका मिली हैं, उसकी तरफ भी निशानी है। और दूसरी बात, इसमें बहुत ही खूबसूरत पैगाम है इरम, कि अगर आपका किसी से झगड़ा हो चुका है, आप किसी मुसलमान भाई से आपका कोई लड़ाई हो चुकी है, नाराज़गी हो चुकी है, तो आप मुआफ़ी में पहल कर लीजिए, क्योंकि मुआफ़ी मांगने वाला अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत पसंद है। बिल्कुल। और मुनी, वैसे हमारा कभी झगड़ा तो नहीं हुआ, लेकिन फिर भी मैं सबसे पहले पहल करती हूँ कि कभी मेरी वजह से जो है वो दिल आज़ारी हुई हो तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ आपसे। और हमारे सुनने वाले देखने वाले जो हैं, कभी हमारे मुंह से कोई ऐसा लफ्ज़ निकल जाए जिससे आपकी दिल आज़ारी हो तो आप माफ़ कर दीजिए, क्योंकि जो माफ़ करने वाला होता है मेरे ख्याल में नेकियां उसके हिस्से में जो है वो जल्दी आ जाती हैं। तो ये बहुत अच्छी बात है कि मतलब जिस शख्स ने जो है मुसलमान भाई की बेइज्जती की या कुछ और ज़्यादती की है तो उसे चाहिए कि वो उससे आज ही माफ़ी मांग ले। और आप सबसे भी यही कहेंगे कि अगर किसी ने अपने भाई का, बहन का या अपने पेरेंट्स का दिल दुखाया है तो वो उनसे आज ही माफ़ी मांग ले। और मेरा ये मानना है कि पेरेंट्स का तो दिल जो है वो कभी भी नहीं दुखाना चाहिए, कभी भी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि माँ बाप जो है वो एक ऐसी नेमत है कि आपके बहन भाई बेशक आपसे प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते भी होंगे, लेकिन जो माँ बाप की जगह है वो कभी कोई नहीं ले सकता। और मुनीब, अक्सर ऐसा होता है कि मैं अपनी वालिदा से पूछती हूँ कि आप की इतनी उम्र हो गई है, आपके बच्चे हैं, तो क्या कभी आपको अपनी माँ याद आती है? तो वो आगे से रो पड़ती हैं और हमेशा ये कहती है कि मैं आप लोगों के सामने नहीं रोती, मैं तन्हाई में जाके रोती हूँ। और माँ बाप जो है वो एक ऐसी नेमत है कि जब तक इंसान की सांसें चलती हैं ना, वो कभी भी अपने माँ बाप को
جن کے پیرنٹس جو ہیں وہ گزر جاتے ہیں وہ کبھی بھی ان کو بھلا نہیں پاتے ہیں. تو ان کی عزت کریں, ان کی قدر کریں, اور اگر آپ نے ان کا دل دکھایا ہے تو آج ہی ان سے معافی مانگ لیں. تو بے شک ماؤں کا تو دل بہت بڑا ہوتا ہے اپنی اولاد کے لیے, بالکل بہت ایسا بڑا ہی ہے. ہوتا اور تمام لوگوں کو اپنا دل بڑا کرنا چاہیے. ارم ایک سوری لفظ بہت مشکل لفظ ہو جاتا ہے اکثر اوقات, اور سوری کرنا انسان کو بہت ہی مشکل لگ رہا ہوتا ہے کہ یار میں کیسے کسی بھی شخص کو سے معافی مانگوں یا اس سے سوری کروں. لیکن اچھا اب منیب, پتہ کیا یہ سوری کا جب کوئی لفظ ہوتا ہے نا, جب کوئی مطلب کسی کے ساتھ زیادتی کر دے اور اس کا دل دکھائے, اسے رلائے, اور بعد میں ایک لفظ سوری, تو مجھے سم ٹائمز اتنا غصہ آتا ہے, میں کہتی ہوں کہ بھائی یہ سوری کا لفظ کس نے ایجاد کیا تھا. مطلب آپ اس کو رلا رہے ہیں, اس کا دل دکھا رہے ہیں آپ, اور صرف ایک لفظ سوری کرنے سے آپ کو یہ لگتا ہے کہ جی سارے معاملات جو ہیں وہ حل ہو جائیں گے. تو بھائی آپ دل ہی نہ دکھائیں نا. نہیں دیکھیں, یہ ایک نیگیٹیوٹی ہے اور ایسا نہیں ہونا چاہیے. سوری ایک بڑا پیارا لفظ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ جو کچھ بھی کسی کے ساتھ کر لیں, آپ کے ساتھ کوئی کچھ بھی کر لے, وہ ایک دفعہ محبت سے, پیار سے آپ کو سوری بول دیتا ہے, یا آپ سے معذرت کر لیتا ہے, یا آپ سے معافی مانگ لیتا ہے, تو آپ کے دل میں اس کے لیے ایک نرم گوشہ قائم ہو جاتا ہے, اور آپ کو یہ احساس ہو جاتا ہے کہ اس شخص کو اپنی غلطی کا احساس ہو چکا ہے. تو یہ تو ارم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے, اور ارشاد ہے کہ معافی مانگنے والا اور معاف کر دینے والا اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے. اور مجھے یہ لگتا ہے منیب کہ جب ظاہر سی بات ہے آپ کچھ سم ٹائمز ایسا ہوتا ہے کہ آپ کچھ چیزوں کو مطلب چھپاتے ہیں تاکہ اس میں جو ہے نا وہ بہتری ہوتی ہے جب آپ چھپاتے ہیں, لیکن جب کوئی مس انڈرسٹینڈنگ ہو جاتی ہے یا کوئی لڑائی ہوتی ہے, کوئی کلیشز ہوتے ہیں, تو وہ بڑا تکلیف دہ مرحلہ ہوتا ہے. اور یقین مانیں کہ اس میں جو ہے نا وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ معافی مانگ لیں, اور جب اگلا بندہ آپ کو معاف کر دیتا ہے نا, تو میرا یہ ماننا ہے کہ وہ ریلیشن جو آپ کا پہلے ہوتا ہے نا وہ اس سے زیادہ اسٹرانگ ہو جاتا ہے. بالکل بالکل ایسا ہی ہے. اور جب آپ لوگوں کے اندر کوئی بھی اس قسم کی تلخ کلامی ہوتی ہے, دوستوں کے درمیان, بھائی بہنوں کے درمیان, یا کسی کے بھی درمیان, تو جب اپنے دلوں کو آپ لوگ صاف کر لیتے ہیں, کہتے ہیں کہ بات دل میں نہیں رکھنی چاہیے, بات بیان کر دینی چاہیے. بیان کر کے آپ معافی مانگ سکتے ہیں, بیان کر کے آپ اگلے انسان کو تسلی دے سکتے ہیں, جو کہ انسانی فطرت کا تقاضا ہے اور بہت ضروری ہے. میرا خیال ہے آگے بڑھتے ہیں بالکل بالکل, اور اگلی حدیث کی جانب بڑھتے ہیں. اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے, کسی کے بارے میں بدگمانی نہ کرو کیونکہ یہ بدترین جھوٹ ہے. یہ بھی ہماری جو پہلے ڈسکشن چل رہی تھی, بالکل وہی اسی کا اگلا پارٹ ہے یہ. کسی کے بارے میں بدگمانی کبھی نہیں کرنی چاہیے, ہر انسان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے. ہم لوگوں کے اندر آج کل کے معاشرے میں ایک بہت بڑا مسئلہ آ چکا ہے کہ ہم لوگ کسی کو بھی دیکھ کے اندازہ لگانا شروع ہو جاتے ہیں کہ یہ شخص ایسا ہوگا, یہ شخص ایسا ہوگا. ہمیشہ ہر انسان کے بارے میں اچھا گمان رکھنا چاہیے جب تک اس انسان کی حقیقت آپ کے سامنے نہیں آ جاتی. تو آگے بڑھتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ سے زیادہ غیرت مند اور کوئی نہیں ہے. یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائی کے کاموں کو حرام کیا ہے, اور اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنی تعریف پسند کرنے والا نہیں ہے. اور یہ بالکل بڑی خوبصورت حدیث ہے. اللہ سے زیادہ غیرت مند کوئی نہیں ہے, اور یہی وجہ ہے کہ اس نے بے حیائی کے کاموں سے منع کیا ہے. اور ہمیں بھی صفت اللہ پہ چلتے ہوئے کچھ غیرت مندی کا مظاہرہ کرنا چاہیے اپنے اس معاشرے میں جیتے ہوئے. آگے بڑھتے ہیں. اچھا پتہ کیا منیب, یہاں پر مطلب یہ بات جو مجھے بڑی اچھی لگی ہے کہ اللہ سے بڑھ کر کوئی اپنی تعریف پسند کرنے والا نہیں ہے. ہم کسی دوسرے کی تعریف دل سے بھی کریں نا تو ان کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ شاید جو ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے بندہ, یا اس کے دل میں کوئی ایسی بات ہے. تو لیکن ایک اللہ کی ذات جو ہے وہ ایسی ہے کہ جسے جو پسند کرتا ہے کہ اب آپ اپنے جو آپ کے دن کے 24 گھنٹے ہیں اس میں سے کوئی ایک سیکنڈ بھی آپ جو ہے وہ تعریف کر دینا, تو میرے خیال میں یہ بہت بڑی بات ہوتی ہے, کیونکہ وہ تو غفور الرحیم ہے اور وہ تو 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرنے والا ہے. اور آگے بڑھتے منیب, اور اب بتاتے ہیں کہ فرمان مولا علی علیہ السلام ہے کہ حضرت علی شیر خدا فرماتے ہیں, جو لوگ اپنی دنیا سنوارنے کے لیے دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں تو خدا اس دنیاوی فائدہ سے کہیں زیادہ ان کے لیے نقصان کی صورت میں پیدا کرتا ہے. اور منیب میں تو یہی کہوں گی کہ یہ مجھے نہیں پتا کہ دوسروں کی زندگی میں کس قدر یہ بات ہے, لیکن میری زندگی میں تو یہ بات سچ ہے کہ جب ہم جب دنیا کو سنوارنے لگ جاتے ہیں نا اور دین سے ایک دم سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, تو یقین مانیے کہ آپ کو کہیں نہ کہیں آپ کو گلٹ ہو رہا ہوتا ہے کہ بھئی میں دنیا کو تو سنوار رہا ہوں, لیکن جو میری آخرت ہے وہ پتہ نہیں بھائی کیسی ہوگی, کیونکہ دنیا تو جو ہے وہ عارضی ہے, ٹھیک ہے, کسی نے بھی یہاں نہیں رہنا. اور گلٹ بھی ہو رہا ہوتا ہے, اور یہ ایک اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے. اگر آپ کو گلٹ ہوتا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا
ضمیر زندہ ہے. میں نے بہت سے لوگ ایسے بھی لوگ دیکھے ہیں جو اس قدر دین سے دور ہیں, صرف نام کے مسلمان ہیں اور دین سے بے انتہا دوری ہے ان کی, صرف دنیا ہی سنوار رہے ہیں, صرف پیسہ ہی بنا رہے ہیں, اور پھر بھی انہیں کوئی گلٹ نہیں ہے, وہ سکون میں ہے. اور اللہ تعالیٰ کا ہی یہ فرمان ہے کہ میں مومن کو یا مسلمان کو ایک وقت تک وقت دیتا ہوں اور اس کے بعد جا کر اس کو پھر اس کے حال پر چھوڑ دیتا ہوں. اچھا منیب, پتہ یہاں پہ ایک چیز بڑی وہ یاد آئی کہ مطلب یہ دنیا سنوارنے کے لیے جو دین سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں, مطلب ہمیں نہیں پتہ, لیکن پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو کافی وائرل ہوئی تھی کہ بہت ہی کوئی وہ لینڈ لارڈ بندہ تھا اور کوئی اس کی اپنی, میرے خیال میں کوئی بزنس تھا اس کا, کوئی سائیکلز کا, مجھے ایز اٹ از تو یاد نہیں ہے میں ایسے کہوں, لیکن یہ تھا کہ اس نے جو اس کا آخری وقت تھا وہ ہسپتال میں گزرا, اور جب اس کا انتقال ہوا ہے تو اس کا کوئی بچہ بھی اس کی تدفین کے لیے نہیں آیا ہے. بالکل بالکل, یہ ہو چکا ہے واقعہ. ایک مشہور شخصیت تھی اور ان کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا. تو ہمیں ان واقعات کو دیکھتے ہوئے ہمارے ہاں جتنے بھی اس قسم کے واقعات ہوتے ہیں ان سے سبق حاصل کرنا چاہیے, اور ان سے سبق حاصل کر کے ہمیں اپنی زندگیوں کو بہتر بنانا چاہیے. آگے بڑھتے ہیں. بہت سے پڑھے لکھوں کو دین سے بے خبری تباہ کر دیتی ہے, اور جو علم ان کے پاس ہوتا ہے انہیں ذرا بھی فائدہ نہیں پہنچاتا ہے. یہ آج کی ایک بہت بڑی حقیقت ہے. جیسے جیسے معاشرہ تیز ہوتا جا رہا ہے, جیسے جیسے جدت آتی جا رہی ہے دنیا میں, اسی کے ساتھ ساتھ تعلیم میں بہت زیادہ جدت آتی جا رہی ہے, اسی کے ساتھ ساتھ نصاب میں بہت زیادہ جدت آتی جا رہی ہے. اور وہ جدت علم اس قدر خطرناک ہے کہ آج کل ویسے بھی ہم خبروں میں بھی دیکھتے ہیں کہ بہت زیادہ مسائل ہیں ہمارے سلیبس میں. ہمارے سلیبس سے بہت سارے اسلامک چیپٹرز کو نکالا جا رہا ہے. تو یہ سب جو ہے یہ تباہی کی طرف نشانیاں ہیں اور تباہی کی طرف ہم لوگ بڑھ رہے ہیں. تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ دنیاوی تعلیم یقیناً ضروری ہے, ہم اس دنیا میں بھی جینے آئے ہیں, لیکن اس کے ساتھ ساتھ دین کی تعلیم بھی اسی طرح سے جاری رہنی چاہیے. بالکل ایسا ہی ہے. اور یہاں سب سے بڑی تو بات منیب یہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ ہم جو ہے قرآن پاک ہمارے پاس ایک کھلی کتاب ہے, ٹھیک ہے, اور ہر چیز کا جو حل ہے مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ قرآن پاک میں ہے, اور ہمیں جو ہے وہ اس سے ضرور ہمیں جو ہے وہ رہنمائی لینی چاہیے قرآن پاک سے. لیکن ہم آج کل تو ایسا ہو گیا کہ ہم جو ہے کسی نے ہمیں کوئی بات کہہ دی تو ہم نے آنکھیں بند کر کے اس پہ یقین کر لیا, کوئی لوگ حدیث جو ہے وہ شیئر کر لے, ہمیں بنا تصدیق کے اس کو آگے پھیلاتے جاتے ہیں. بہت بڑا پوائنٹ ہے یہ. بالکل بالکل یہ چیز ہے, ہمیں اس سے گریز کرنا چاہیے اور ہمیشہ تصدیق کرنی چاہیے, اور یہی اسلام کی طرف سے بھی ہمیں حکم ملا ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. ارشاد ہے, میرے بارے میں دو قسم کے لوگ تباہ و برباد ہوئے, ایک وہ چاہنے والا جو حد سے بڑھ جائے, اور ایک وہ دشمنی رکھنے والا جو عداوت رکھے. یہ بھی ایک بہت خوبصورت بات ہے اور ہر انسان پہ یہ بات پوری اترتی ہے. اور اقوال زری کی طرف میرا خیال ہے بڑھتے ہیں. اور اقوال زری میں آیا ہے کہ صدقے کے ذریعے روزی طلب کرو. صدقہ بہت ضروری ہے آپ کی زندگیوں کو بہتر کرنے کے لیے. آپ یقین جانیے آج جتنے لوگ بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں وہ آج ہی یہ نیت کریں, اور جتنا حسب توفیق آپ سے ہو سکے اتنا صدقہ ضرور دیں. کسی غریب کو دیں, کسی مسجد میں دیں, یا جس طرح سے بھی دیں. آپ نے اپنے لیے دینا ہے, اپنے اللہ تعالیٰ کے لیے دینا ہے. وہ صدقہ ضرور دیں اور دیکھیں کیسے آپ کے مسائل حل ہوتے ہیں. یہاں پر یہ ہوتا ہے کہ کہتے ہیں نا کہ ہم بزنس, مطلب اگر دو لوگ آپس میں بزنس کر رہے ہیں تو کہتے ہیں پروفٹ ہوتا ہے. تو میں کہتی ہوں آپ اللہ کے ساتھ بزنس کریں. کیا بات ہے, اللہ کے ساتھ بزنس کریں آپ, یقین مانیے کہ آپ کو بہت پروفٹ ہوگا, بہت پروفٹ ہوگا. بھئی وہ تو انہیں ضرورت نہیں ہے, نہ انہیں آپ کے پیسے کی ضرورت ہے, نہ آپ کی عبادات کی ضرورت ہے, انہیں ضرورت نہیں ہے اللہ پاک کو, ٹھیک ہے. انہوں نے فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو ان کی عبادات بھی کرتے ہیں, جو ہے وہ ذکر الہی بھی کرتے ہیں. لیکن ہم جو ہے ہم تو اپنی آخرت کو سنوارنے کے لیے کرتے ہیں جو بھی کرتے ہیں. اور ویسے بھی صدقہ جو ہے وہ بہت مشکل جتنی بھی بلائیں ہوتی ہیں ان سب کو ٹال دیتا ہے. اور جب بھی کوئی بیمار ہوتا ہے تو ہم سب سے پہلے یہی کہتے ہیں صدقہ دو. ہمارا اتنا یقین ہے اس چیز پہ, ہم یہی کہتے ہیں کہ صدقہ دو, یہ بلا ٹل جائے گی. اور ایسا ہوتا ہے, وہ ٹل بھی جاتی ہے. بالکل ایسا ہی ہے. آگے دیکھتے ہیں, جتنا خرچ ہو اتنی ہی امداد ملتی ہے. یہ بھی وہی بات آ جاتی ہے. اور جتنا آپ دیں گے اللہ کی راہ میں اتنا ہی آپ کو واپس بھی ملے گا. جو میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ محتاج نہیں ہوتا. وہ کہتے ہیں جتنی چادر ہو انسان کو اتنے ہی پاؤں پھیلانے چاہیے, اور اس بات پہ ہمیشہ آپ کو عمل کرنا چاہیے. ہمارے ہاں ایک بہت بری عادت ہے لوگوں میں, لوگ ہمیشہ اپنے سے اوپر سٹیج والوں کو دیکھتے ہیں, اپنے سے سینئر سٹیج والوں کو دیکھتے ہیں, کبھی بھی اپنے سے نچلے درجے کو نہیں دیکھتے. اگر آپ اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھ لیں کہ وہ کس طرح سے زندگی گزار رہے ہیں تو آپ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے آپ کے لیے یہ بات کافی ہے کہ آپ 3 ٹائم کا اچھا کھانا کھا لیتے ہیں,
آپ اچھا پہن لیتے ہیں، آپ اچھا رہ لیتے ہیں، اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ جاتے ہیں، اسی پر خدا کا شکر ادا کریں، اور بجائے اس کے کہ حسد کی طرف بڑھیں یا اپنی زندگی کی خواہشات کو مزید بڑھائیں، جتنا مل رہا ہے اس پہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، اور جو ضروری ہے وہ اللہ تعالیٰ سے آپ مانگ سکتے ہیں. میرا خیال ہے بالکل منیب. اور اب ہم نے آج جو ہے اپنے پروگرام کا جو آغاز ہے وہ اچھی بات سے کیا، اور روزانہ کی طرح ہم نے آج بھی اچھی بات سے کیا، اور اچھی اچھی باتیں جو ہے ہم آپ سے شیئر کرتے ہیں، آپ کو بتاتے ہیں تاکہ آپ لوگ جو ہے اس پہ عمل کریں. ہماری بھی پوری کوشش ہوتی ہے، ہمارا مقصد ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ ہم صرف آپ کو بتائیں اور خود عمل نہ کریں، بلکہ ہم تو سب سے پہلے ہماری یہی کوشش ہوتی ہے کہ ہم ان باتوں پہ خود عمل کریں، اور تاکہ ہمیں کوئی گلٹ نہ ہو کہ بھئی ہم ان کو بتا رہے ہیں اور ہم خود عمل نہیں کر رہے ہیں. تو ایسا نہیں ہوتا ہے. ہماری پوری کوشش ہوتی ہے کہ ہم سب سے پہلے خود عمل کریں اس بات پہ، اور پھر جو ہے وہ آپ تک اچھی باتیں بتائیں. اور اب منیب یہاں جو ہے وہ وقت ہوا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے آپ کی خدمت میں. ہمارے ساتھ رہیے گا، پروگرام دیکھتے رہیں.